अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। एक बार फिर बलूचिस्तान सियासत का महवर, पहले नून लीग और अब पीपल्स पार्टी, बड़ा भारी भरकम जलसा हुआ और जोड़ तोड़ की सियासत भी उरूज पे, साथ मिलाने की सियासत भी उरूज पे, कुछ लोगों का साथ आना, फिर बीएपी की इम्पोर्टेंस, फिर वहाँ के अपने जो बड़े बड़े मुख हैं उनकी इम्पोर्टेंस। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो हो गए, जाम कमाल साहब हो गए और सनाउल अज़हरी हो गए, या दीगर बड़े नाम जो वहाँ पर मौजूद हैं। कुछ पीपल्स पार्टी की जानिब राग़िब और कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब राग़िब। होने क्या जा रहा है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मिसाक़े जमहूरियत एक नए सिरे से करने की ज़रूरत है, और ये बिलावल भुट्टो साहब ने आज अपने जलसे में वाज़े तौर पर कहा। दोनों वहाँ पर दिखे, जरदारी साहब भी दिखे, बिलावल भुट्टो भी दिखे, और अपनी पग भी उतार कर बिलावल भुट्टो के सर पे पहनाई। तो काफ़ी सारी चहमगोइयाँ चल रही हैं, उस पर भी बात करेंगे ही ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के हवाले से। लेकिन बलूचिस्तान इम्पॉर्टेंस रखता है लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर। जहां पर पीपल्स पार्टी शिकवा करती दिखाई दे रही है, तो वहीं पर अब नून लीग को सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा सताने लगा है। और फिर इस वक्त लोगों के लिए क्या है इस इलेक्शन में, सिवाय इसके कि उनकी अपनी जेब, उनका अपना घर, उनके अपने बच्चे, तालीम, सेहत, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन स्कूल, मयारी तालीम के साथ साथ सस्ता खाना, अशिया ज़रूरिया की पहुँच, और उन पर टैक्सेस का बोझ ना हो, ये चाहती है आवाम। और ये इतने मुश्किल सवालात अब लगने लगे हैं, जो कि इतने मुश्किल लगते नहीं हैं जब से हम देख रहे हैं कि पिछले 5-7 साल हुए हैं, बोझ बढ़ता चला जा रहा है, चाहे टैक्सेस की सूरत में हो, या फिर वो आप उसे सर्कुलर डेट कह लें, आप बिजली के बिलों की मद में कह लें, खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस पर किसी की तवज्जो कब होगी? कार्ड पर कार्ड अनाउंस किए जा रहे हैं कि यूथ कार्ड भी आएगा, मजदूर कार्ड भी आएगा, इससे पहले सेहत कार्ड भी हमने देख लिए, बहुत कुछ देखा। लेकिन क्या आवाम के लिए ये सब कुछ काफ़ी है, या फिर जो इस वक्त सियासत का महवर है वो आवाम के इन मसाइल से हटकर कुछ और है? इन सारी चीज़ों पर करेंगे बात। इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन तो अपनी जगह पर तय है कि जी इलेक्शन वक्त पर होंगे और वक्त पर होकर रहेंगे। इन पार्टीज़ के बड़े बड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। अरशद वोरा साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, और अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। अखुंज़ादा साहब, बड़ा आज पावर शो हुआ बलूचिस्तान में, बड़े बड़े लोग और सियासी रहनुमा शायद जुड़ने भी जा रहे हैं, और जरदारी साहब तो हमेशा से बलूचिस्तान को बड़ी अहमियत भी देते हैं और वहाँ की सियासत में बड़ा अहम किरदार भी अदा करते हैं, ख़ास तौर पे मौलाना साहब के साथ मिलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले वतन को और खुसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी के जियालों को बातचीत पे मुबारकबाद देता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को, इनके शोहदा को खैर करता हूँ कि उन 26 इस पार्टी को बरकरार रखा। हालांकि शहीद अली भुट्टो साहब को इस वजह से शहीद किया कि पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, भुट्टोइज्म खत्म हो जाएगा, ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा, फिर बीवी को, शाहनवाज को, काफकाज में बहुत सारे। तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर और को जिंदा रखा, जो पाकिस्तान में गरीब आवाम की, जिसका अल्लाह के ज़ात के सिवा कोई आवाज उठाने वाली है, इन लोगों के पार्टी है, उसको जिंदा और बरकरार रखकर। तो इस पे मैं सबको खैराजी पेश करता हूँ। जहां तक पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान के साथ ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एहसासी महरूमी की शिकार कौमों के, ये एहसासी महरूमी की शिकार लोगों के पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से इन लोगों के लिए आवाज उठाया है जिनको रियासत में इनके आइन में दी गई हुकूक नहीं मिल रही है, जो कमजोर है, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। देखिए, ख्वातीन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाज उठाया, अक़लियतों के लिए हमेशा से आवाज उठाया, एहसासी महरूमी के शिकार सूबों के लिए और कौमों के लिए आवाज उठाया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में, आपको याद होगा कि मुशर्रफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने रियासत की तरफ से बलूचों से इनके साथ की गई ज्यादतों पे माफी मांगी और हुकूक बलूचिस्तान की, आपको याद, अरब के दौर में बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था, और फिर 18वीं तरमीम करके उनको अपने वसाइल के मालिक बनाए।
تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ احساسی محرومی کے شکار قوموں کے پارٹی ہے، اور اس ملک میں اگر سب سے زیادہ احساسی محرومی کے شکار قومیں ہیں تو یا بلوچستان کے لوگ ہیں یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں کہ یہ احساسی محرومی کے شکار ہے. اور پاکستان پارٹی نے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھایا ہے، جس طرح خیبر پختونخوا میں احساسی محرومی کی کہ ہمیں اپنا نام نہیں ملا، بلوچ جہاں رہتے اس کو بلوچستان کہتے ہیں، پنجاب میں جو رہتے اس کو پڑھتے ہیں. اس طرح ہمارا بھی نام ہونا چاہیے. تو پختونخوا کا نام بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پختونخوا کو دیا. گلگت بلتستان میں آپ جا کے دیکھیں، چترال میں جلسہ ہوا تھا، اتنا بڑا جلسہ، خواتین بچے آئے تھے، کیونکہ چترال کے جو لوگ تھے احساسی محرومی کے شکار قوم تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو اچھا، میں اخوندزادہ صاحب آپ سے بھی صدیق الفاروق صاحب سے بھی، آپ لوگ سینئر حضرات ہیں، پھر ارشد وارث صاحب سے بھی بلوچستان پر بات چلی نکلی ہے. صدیق الفاروق صاحب، ہمیشہ سے عام رہا ہے بلوچستان سیاست کا محور رہا ہے، الیکشن کے پاس تو بہت زیادہ رہتا ہے، الیکشن کے بعد منظر سے ہی غائب ہو جاتا ہے اور پھر وزٹس بھی بڑے کم ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان اپنے قبائلی پس منظر، بڑے رقبے اور کم آبادی کی وجہ سے خصوصیت کا حامل ہے. وہاں کی سیاست کا رنگ بھی اپنا بالکل تبدیل ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ باقی ملک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی تبدیل ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا صدیق الفاروق صاحب کہ بار بار جی میں بات تو کر لوں. جی پلیز. قبائلی علاقے کی طرح پشاور کے قبائلی علاقے کی یا کے پی کے قبائلی علاقے کی طرح خاص انداز میں وہاں کی سیاست ہوتی ہے. اس لیے یہ باتیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن مسلم لیگ نون باتوں اور نعروں سے زیادہ عمل میں یقین رکھتی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، تعلیم ہو، صحت ہو، عملی طور پر مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا. اسکالرشپس، یونیورسٹیاں، لیپ ٹاپ، کالجز، ٹیچرز کے لیے زیادہ مراعات، صحت ہو تو اسپتالوں کو اس کا جو ہے زیادہ اسپتال بنانا، اس میں کڈنی کے، ہارٹ کے، اس میں 150 دوائیاں ایمرجنسی میں مفت، سارے اسپتالوں کو ایئر کنڈیشن کرنا. پھر اسی طرح سے اگر صنعت کاری پہ آ جائے، سرمایہ کاری پہ 4.6% ریٹ آف انٹرسٹ جو آج کل کہاں پہنچا ہوا ہے، انفلیشن 4% پر لے آنا، روزگار، بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا، صنعتیں چلانا، بڑے بڑے منصوبے سی پیک کی طرح کے، گوادر بندرگاہ اور اس کے علاوہ موٹر ویز، یہ ساری چیزیں ان سے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کو حقوق ملتے ہیں. یہ تو اقوام متحدہ نے بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی سربراہی 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو خط غربت سے اوپر اٹھایا. تو یہ ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں، نعرے لگانے سے زیادہ عمل کرتے ہیں. دہشت گردی کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے مخالفین کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں. اب بھی ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا یہ خیال نہیں پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز انتخابات کے بعد سب کو بٹھا کے ساتھ لے کے چلیں گے اور پاکستان کو اس کی منزل مقصود حاصل کرنے کے لیے ایک پٹڑی پر ڈالیں. اچھا سر، میں ذرا آپ دو حضرات بڑے چونکہ سینئر اور ساتھ ہی ہمیں ارشد وارث صاحب نے بھی جوائن کر رکھا ہے. ارشد وارث صاحب، ایک ایسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جو محرومیوں کے حوالے سے مختلف چیزوں پر، حلقہ بندیوں سے لے کے الیکشن کے معاملات سے لے کر اور حقوق تک ہر چیز پہ بات کرتے ہیں. پانی، کراچی، یہ وہ سب کچھ پہ بات ہوتی ہے. یہ بتائیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت جہاں تگڑی ہے اس کا محور وہی رہا، پنجاب میں کام ہو تو ٹھیک، سندھ کی حکومت سندھ میں کام کرے تو ٹھیک، بلوچستان کی محرومیاں سب دور ہو گئیں، بلوچستان کے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، سیاستدانوں نے سب کچھ اوکے کر دیا، وہاں پر اسکول بھی آ گئے، یونیورسٹیز بھی بن گئیں، انفراسٹرکچر بھی ہو گیا، جو 2 کروڑ سے زائد بچے باہر ہیں اسکولوں سے، ان میں بلوچستان کے بچے بھی ہیں، وہ بھی چلے گئے. پھر اسکول کیا ہوا ارشد وارث صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی جو ہے آپ نے بلوچستان میں اتنے ترقی دکھا دی
کاش کہ ایسا ہوتا اور بلوچستان جو ہے وہ محرومیوں کا شکار نہ ہوتا. بلوچستان کو بہت سخت ضرورت ہے. بلوچستان ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے, اور جس طریقے سے میرے بھائی نے پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں چٹان صاحب, انہوں نے جس طریقے سے تعریفیں پیپلز پارٹی کی گنوا دی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان میں کیا کیا اور کے پی کے میں کیا کیا, تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں آپ سب کے علم میں ہے کہ 15 سال سے سندھ صوبے میں پیپلز پارٹی کی بادشاہت ہے, اور ان 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کو 22,000 ارب روپے ملے ہیں وفاق سے, جو NFC ایوارڈ کے تھرو, اور ان 22,000 ارب روپے میں اگر آپ یہ دیکھیں تو کون سا شہر, چاہے وہ سندھ کے دیہی علاقے ہوں, چاہے سندھ کے جو ہے وہ شہری علاقے ہوں, پینے کا صاف پانی کہیں نہیں ہے, آپ کا جو ہے سیوریج کا نظام درہم برہم ہے. سر آپ پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں یا نہانے کا پانی نہیں ہے وہاں پر ٹینکر مافیا سرگرم ہے؟ جی جی, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ پینے کا پانی ہے, جو ہے پانی نلوں میں نہیں آتا, ٹینکروں میں بکتا ہے, تو یہ مافیا ہے. اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کا جو حال ہے یہاں پہ, اندرون سندھ کوئی جو ہے کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہوا ہے, آپ کی روڈیں نہیں بنی, ایک دو روڈیں گنوا دیتے ہیں. تو جو حال سندھ کے عوام کا ہوا ہے, چاہے وہ شہری علاقے کے ہوں چاہے وہ دیہی علاقے کے ہوں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس کو آپ بیڑا غرق کر دیا, اور اب جو ہے وہ پورا سندھ ایک جو ہے بالکل تیسرے درجے کی قوم کے طور پر رہ رہا ہے پورے پاکستان میں. اور یہ پیسہ کہاں چلا گیا, 22,000 ارب روپے کہاں گیا؟ اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ نے ابھی ایک کانفرنس کی تھی 2 دن پہلے, اگر آپ کے علم میں ہے, اور ہم جو ہے یہ آج کل ایک نیا شوشہ چل رہا ہے 18ویں ترمیم کو ختم کرنا ہے. ارے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم کو آپ اسٹرینتھن کریں. 18ویں ترمیم جو ہے وہ ڈیولیوشن آف پاور کے لیے تھی, ایکیومولیشن آف پاور کے لیے نہیں تھی. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہے صوبوں کو تو خود مختار کریں گے, آپ ضلعی سطح پر بھی لوگوں کو خود مختار کریں گے. سر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی, ارشد وورا صاحب آپ ڈپٹی میئر رہے کراچی کے, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی یہ کتنا بڑا سوال ہے خود میں؟ یہ ہم نے دیکھیں پورا فارمولہ دیا ہے اس کا کہ آپ جو ہے جس طریقے سے NFC ایوارڈ ہوتا ہے, جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے ذریعے پیسے ملتے ہیں, اسی طریقے سے ایک فارمولہ طے ہونا چاہیے. 15 سال میں PFC ایوارڈ نہیں ہوا, PFC ایوارڈ کے تھرو جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یونین کاؤنسل تک آنا چاہیے. ایک عام UC کا جو شہری ہے وہ کسی منسٹر تک یا کسی چیف منسٹر تک اس کی رسائی نہیں ہوتی. ہر سال جو ہے جو پیسہ ملتا ہے سندھ حکومت کو, وہ پیسہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی مرضی پہ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ نے کہاں خرچ کرنا ہے. تو اگر PFC ایوارڈ ہوگا, PFC ایوارڈ کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ آئے گا, تحصیل کی سطح پہ آئے گا, یونین کاؤنسل کی سطح پر آئے گا. اس کا ایک فارمولہ ہونا چاہیے کہ اتنے % ڈسٹریبیوشن ہوگا. یہ سارا فارمولہ ہم نے دیا ہے, اور جو ہے جب تک یہ نہیں ہوگا, عوام کو آپ بااختیار نہیں کریں گے, تب تک جو ہے آپ اس ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں لے جا سکتے. میں ارشد وورا صاحب اس میں نا آپ سے بھی بہت سوالات ہیں, چونکہ آپ لوگ بھی پاور کا حصہ رہے, گورنرشپ بھی آپ لوگوں کے پاس رہی ابھی بھی, اور ایک لمبا چوڑا آپ لوگوں کا ایک کریئر ہے, پولیٹیکل کریئر ہے. آپ لوگوں کو کراچی کی میئرشپ بھی ملتی رہی, ڈپٹی میئرشپ بھی ملی, پھر بھی ہم دیکھتے رہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی معاملے پر. لیکن اخندزادہ صاحب جو بات کر رہے ہیں ارشد وورا صاحب, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کا ذکر, اس کی ون ون سچویشن, جلسوں میں ہر کوئی اس کا نعرہ دکھاتا ہے, لیکن اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی بات آتی ہے تو بلدیاتی ادارے سالوں غیر فعال رہتے ہیں. دیکھیے جی, میں ارشد وورا صاحب کے اس بات کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں. میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں کہ بلدیات جو ہے یہ جمہوریت کی اکائی, جب تک آپ بلدیات کو مضبوط نہیں کریں گے, اس کے اوپر آپ جو بلڈنگ بنا رہے ہیں PK کا یا نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا, وہ مضبوط نہیں ہوگا. جب آپ بلدیاتی سسٹم کو نہیں چلاتے ہیں تو آپ کے اوپر جو سیاستدان جائیں گے اس کا وہی ٹریننگ نہیں ہوگا. میں ارشد وورا صاحب سے بہت احترام کے ساتھ, کیونکہ ہمیں پارٹی کی طرف سے بھی
سختی سے منع کیا ہے کہ آپ لوگ کسی پہ الزامات میڈیا پہ نہیں لگائے. اپنے جلسوں جلوسوں یہ تو میں بھی بہت کسی اچھی بات ہے. لوگوں پہ یہ تو سر بڑی لوگوں کوئی میں میرا خیال ہے بڑی کوئی ایتھیکل بات ہے، اور یہ تو بڑی خوشی کی خبر ہے ہم سب کے لیے کہ چلیں پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے پہ نہیں، ہمارا الزامات کی بجائے ایشوز پہ بات کریں. ہمارا تو پہلے کی بھی یہ ہے کہ ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نفرت کی سیاست کو اور توڑ کی سیاست کو اس کو دفن کرے اور تعمیری سیاست کرے. لیکن میں ارشد مورا صاحب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمارا 15 سال کا حکومت یاد ہے، اور اپنا وہ 15 سال میں بھی 5 سال آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل تھے. لیکن ضیاء الحق صاحب سے لے کر یہ ابھی جو 16 مہینے تک حکومت ہے، اس میں آپ لوگ سارے حکومتوں میں رہے ہیں اور آخری دم تک رہے ہیں. جب تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوا ہے کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، تب تک آپ لوگوں نے ان سے چالان نہیں لگائے ہیں. لیکن اس کے جو آپ لوگوں کی حکومت میں جو کچھ ہوئی ہے، میں تو الزامات نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے خود جو پی ایس پی والوں جو بات کرتے تھے کہ ہم حکومت میں رہے، کس نے کیا کیا، کس طریقے سے کیا، کیسا کیا، تو اس پہ جس طریقے سے ہوا ہے سندھ کے ساتھ اور خصوصی کراچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اور خصوصی طور پہ اردو اسپیکنگ والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، کیونکہ میں میٹرک کا ایک ایگزام دے کے میرے والد صاحب نے کہا اس کو کراچی بھیج دو، آپ کراچی چلے جائے، وہاں پہ میرے رشتہ دار تھے، اور کہا کہ اردو اسپیکنگ والوں کے بچوں کے ساتھ آپ کھیل کود کریں، آپ تہذیب سیکھیں ان لوگوں سے. پھر وہ کوئی چرا ہو گیا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام ان لوگوں کے ہو گئے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ اتنا ظلم کراچی پہ ہوا تھا، اور اب میں بہت فخر سے کہتا ہوں کہ سندھ صوبے میں ہیلتھ کے جو حالات ہے، ایجوکیشن کے جو حالات ہے، سڑکوں کے جو حالات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. سارے آپ کے پیچھے کے حالات جا کے دیکھ لے، ہیلتھ کے دیکھ لے، ایجوکیشن کے دیکھ لے، سڑکوں کے دیکھ لے، پنجاب کے دیکھ لے، بلوچستان کے دیکھ لے. تو میں بہت فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے حالات ان 3 صوبوں میں بہت بہتر ہے. ہاں، نہیں سر، ارشد مورا صاحب کی نہیں سر، بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ میں درست مانتا ہوں. سر کہ بڑی چیز تو یہ تمام ہے کام کہ تو نہیں ہو سکتے، سب سے بڑی اگر سہولیات آپ پانی نہیں ہے. نہ کام کریں پھر بھی کچھ نہ کچھ کی کمی رہ جائے. چلے جی میں ذرا صدیق الفاروق صاحب، سر سیاست الزامات کی نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی آج ہم نے دیکھا کہ نون لیگ مہنگائی لیگ ہے، اور پھر لوگوں کو معلوم ہے یہ سیاست کے شعباز ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے الزام؟ دیکھیے یہ تو ہاں خود ہی بتائیں کہ یہ الزام ہے یا نہیں. میں بھائی تو آپ آپ سے پوچھ 16 رہا ہوں سر، مہینے مجھے تو پتہ نہیں ہے. 16 مہینے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی مرضی کی وزارتیں بھی لی ہیں. جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا تھا ہمیں دھمکی ملتی تھی کہ پھر ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن سب نے مل کے جو بات تسلیم کی، زرداری صاحب نے بھی، کہ اگر ہم یہ عدم اعتماد نہ کرتے تو حکمرانوں کا پروگرام کچھ اور تھا کہ کسی ایک کے ساتھ مل کے 2026 تک بیٹھے رہیں اور سارا نظام ہی تبدیل کر دیں، برباد کر دیں پاکستان کو. تو یہ تو انہوں نے مانا، ان کے لیڈر نے مانا، اور یہ بھی مانا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. جب ملک کو، پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا جائے، جب پاکستان کے ساتھ معاہدے کر لیے جائیں، جب اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر دیا جائے، جب آپ تمام جو چینی سرمایہ کاری ہے اس کی دستاویزات آئی ایم ایف کو دے دیں، جب آپ اندر سی پیک بند کر دیں امریکہ کے کہنے پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آپ نے کیا، یہ پتہ تو ہے. آپ لوگ ہیں، ایک بریک سے آتا ہوں تو میں پوچھوں گا یہ بھی آپ سے کہ دانیال عزیز، خود آپ کے پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ساکھ متاثر ہوئی ہے مہنگائی سے، اور اس کے ذمہ دار احسن اقبال ہیں. اگر یہ بات پہلے پارٹی کو ادراک ہو جاتا تو ان کو تو برطرف کر دینا چاہیے، یہاں تک کہا انہوں نے. ذرا اس پر بھی آپ سے بات کر لیں. تو واپس آتے ہیں بریک سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور صدیق الفاروق صاحب بریک سے جانے سے پہلے کچھ بات کر رہے تھے. صدیق صاحب اس میں یہ بھی ذرا ایڈ اپ کریں نا، دانیال عزیز صاحب نے تو بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے پارٹی کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے. یہ جی میں کس طرح پہنچا ہے احسن اقبال کی وجہ سے؟ مہنگائی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ مہنگائی احسن اقبال صاحب نے کیا معاہدہ کیا تھا؟ میری پارٹی کے ہی لوگ ہیں، لیکن کیا احسن اقبال صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تھی؟ نہیں کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ معیشت کی تنابیں بھاگ ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں اور جو معاہدہ کریں اس میں
हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद कीमतों में इजाफा करने का मुआहदा भी करें। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, टैक्स बढ़ाना है, फलां चीज बढ़ानी है, तो फिर उसके बाद आपके हाथ तो कट जाते हैं। ये हाथ तो इमरान खान कटवा गए थे। हम्म। तो इस सूरत में साल 1.5 साल में तो मईशत कभी ठीक हो नहीं सकती। कभी किसी मुल्क की ठीक हुई है आज? सर लेकिन मईशत तो ठीक, साबिका पूरा टाइम माहौल पर वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन तो रहे हैं, तो रिकॉर्ड इजाफा तो हुआ है महंगाई में। एहसन इकबाल साहब मैं प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी आपसे के चेयरमैन तो ये थे नहीं ना। मालूम, मुझे नहीं मालूम कि मेरी पार्टी के एक साहब ने ये बात की है। मैं तो नहीं समझता कि कोई ये बात कर सकता है। प्राइस मॉनिटरिंग कहाँ को कर सकता है जब आपका ये मुआहदा हो कि जनाब हमने पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ानी है, गैस की कीमत इतनी बढ़ानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह करना है, और फिर हमने डॉलर को ओपन मार्केट के हवाले कर देना है। ये सारे मुआहदे करें तो फिर एहसन इकबाल वहां क्या करेगा जी? ठीक है, चले। अच्छा, एक ज़रा अरशद वोरा साहब, महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पर हर आदमी तिल मिला रहा है, लेकिन सर अभी तक मैं देख नहीं रहा कि कहीं से भी कोई ऐसी चीज़, कोई मजदूर कार्ड की आज मैंने आवाज़ सुन ली, यूथ कार्ड की आवाज़ सुन ली, लेकिन कोई जामे मरबूत प्लान जो लगता हो कि यार स्टेज पे खड़ा होकर लीडर बोल रहा हो और आवाम सुनकर उसको कोई खुश हो या उसको समझ आए कि हाँ यार ये कोई रोड मैप है किसी तरह से इकोनॉमी के जो इतने बुरे हालात हैं उसको बेहतर करने का। तो आप लोगों ने तो पार्टी भी अब मर्ज हो गई, दोनों मिल गई, पीएसपी भी आ गई, उधर हो गए, सब कुछ हो गया। तो अब क्या मामला है सर, क्या रोड मैप है अब सिंध के अवाम के लिए, आपके पास क्या है? क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान तो फिल वक्त तो सिंध तक ही महदूद दिखाई दे रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहले तो मैं आई एम सॉरी आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं, लेकिन अभी मेरे भाई ने ये कहा था कि हम हुकूमत में रहे, तो ये बताना चलूं कि कराची जो है उसमें जब भी तरक्की हुई है वो फारूक सत्तार जब मेयर थे तब तरक्की हुई है, और जब मुस्तफा कमाल थे उस वक्त कराची दुनिया के 12 तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में एक शहर था। और आज कराची दुनिया के वर्स्ट तरीन शहरों में से चौथे नंबर पर है। तो ये फर्क है कि जब हम पावर में थे और जब हमने हुकूमतें सर की हैं जो तो जमात लेवल क्या इस्लामी है। के नाजिम मरहूम थे, उनका काम शुरू नेमतुल्ला किया खान हुआ साहब, था, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल बहुत काम बिल्कुल शुरू किया, फिर मुस्तफ़ा बिल्कुल कमाल बिल्कुल उसको आगे लेकर गए। बिल्कुल। और क्योंकि मेरा लेकिन अपना ताल्लुक सर लेकिन कराची से है, तो मुझे लेकिन वहाँ लेकिन हालात पता है। खुशकिस्मती से वो दौर जो था, उस दौर में मुस्तफा कमाल को ही कहा गया कि कराची जो है इस वक्त दुनिया का तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में से एक शहर है। और मैं ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेमतुल्ला खान साहब को भी उसका क्रेडिट जाता है। तो तरक्की जो भी हुई है वो इन्हीं अदवार में हुई है। और उसके बाद अभी आपने जो कहा कि इकोनॉमिकल प्लान क्या है एमक्यूएम के पास, एमक्यूएम के पास बहुत अच्छा इकोनॉमिकल प्लान है। आप जब चीजों को बेहतर करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करते हैं, आप लोगों को सही गिन लेते हैं, लोगों की गिनती सही हो जाती है, तो आपको पता होता है कि आपको जो है आपके आपके पास क्या वसाइल आपकी जरूरत है, किन वसाइल की बुनियाद पर आप अपने प्लान आउट कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप को सही गिनोगे नहीं, आप अपने घर का बजट नहीं बना सकते। तो हमारे पास जो प्लान है, इंडस्ट्रियल प्लान, उसमें देखें हमारी जो क्रॉप है, कॉटन जो हमारी क्रॉप है, उसका हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। इंडस्ट्री जो है वो कराची में आपको पता है कि बंद होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ द पावर। आपको जो है इंडस्ट्री को इंडिपेंडेंट करना होगा। जो नेपरा ने परमिशन दी हुई है कि 50 मेगावाट के अच्छा जो है अरशद ना। वोरा साहब, यही तो 18वीं तरमीम है कि सूबाई खुद मुख्तारी थी, सूबे अपने अपने हिसाब से अपने अपने इंडस्ट्रियल जोन, उनकी बेहतरी, उनके लिए सहूलियात, उनके लिए टैक्सेशन का निज़ाम, ये सब कुछ तो इकट्ठा कर रहे हैं, फिर लग कहाँ रहा है? और आप लोग भी तो हिस्सा रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी के साथ लंबा टाइम रहे हैं, हुकूमत का ऑन एंड ऑफ भी रहे हैं, फिर आप जो भी तकरीबन जमात बरसर इक़्तिदार रही उसका हिस्सा रहे, पीडीएम का भी रहे, उससे पुरानी जमात का भी रहे, तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा? एमक्यूएम क्या चाह रही है? एमक्यूएम की परेशानी क्या है? क्या प्रॉब्लम है? पीपल्स पार्टी के साथ क्या इशू है ऐसे? पार्टी के साथ हम सिर्फ 5 साल शामिल रहे हैं। उन 5 सालों में जो काम हुए हैं वही काम हुए, उसके बाद कोई काम नहीं हुए। तभी तो मैं आज 22,000 अरब रुपए का हिसाब मांग रहा हूँ ना। तभी तो मैं आज कह रहा हूँ कि आप आइन में तरमीम करके आर्टिकल 140A को डिफाइन कर दें। आर्टिकल 140A जिस तरीके से कह रहा है कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स देंगे, आप बल्दियाती इदारों को वो दें। आप जो है
آپ بات کر رہے ہیں کہ اکنامیکل پلان کیا ہے. دیکھیں آپ کو اندرون سندھ میں ابھی نہیں پتا کہ اندرون سندھ میں کاٹیج انڈسٹری جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیولپ کریں گے وہاں کے لوگ وہیں پہ جو ہے ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی اور اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ایکسپورٹ بھی بلینز آف ڈالر میں جا سکتی ہے. لیکن ہم نے کوئی مارکیٹنگ پلان نہیں کیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے صوبے پہ جنہوں نے حکومت کی انہوں نے کوئی پراپر پلان نہیں کر کے ان کاٹیج انڈسٹریز کو پروموٹ نہیں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ یہاں جو ہے انڈسٹریل زون تو نئے بن گئے لیکن انڈسٹریل زون آباد نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں اگر آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بیسک ریکوائرمنٹ بیسک را مٹیریل پانی ہے. پانی انہیں خریدنا پڑتا ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. بجلی کی نان اویلیبلٹی جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ کا گیس کے ایشو ہیں, یہ سارے دیکھیں گیس کا ایشو اور بجلی کا ایشو جو ہے وہ یہ فیڈریشن پہ جاتا ہے. فیڈریشن کو اس کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑے گی تاکہ جو ہے ان انٹرپٹیڈ بجلی ملے, آپ کا جو ہے گیس ملے. انڈسٹری کا پہیہ جب چلے گا تو خود بخود یہ آپ کو جو کارڈ جو ہے نا, دیکھیں آپ لوگوں کو یہ مختلف قسم کے ناموں سے میں نام نہیں لینا چاہتا, کارڈ دے کر اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈسیبلنگ کی طرف انفارچونیٹلی لے جا رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ ان ادر ورڈ میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کو جو ہے گھر بٹھا کے کہ آپ گھر بیٹھو آپ یہ کھاؤ, ویدر اٹ از اے رشوت, سیاسی رشوت کہہ لیں اس کو, اور جو ہے لوگ اپنی ترقی کو بھول گئے, لوگ اپنی ڈیولپمنٹ کو بھول گئے اور انہیں پتا ہے کہ یہ فکس پیسہ آنا ہے. اچھا اس میں بھی بڑے بڑے اسکیمز ہیں, اس میں بھی آپ جو ہے لکھواتے 20,000 اگر لکھواتے ہو تو 10,000 کو دیتے ہو, 10,000 جعلی ناموں سے ہیں. تو یہ سارے چیزیں اسکیمز ہیں. آپ اسکیمز کو کیوں ڈیولپ کر رہے ہیں, اسکیمز کو کیوں جنریٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپرچونیٹیز کریٹ کریں. آپ جو ہے چاہے وہ دیہی علاقے ہوں چاہے شہری علاقے ہوں ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں 54 ملین ایکڑ لینڈ جو ہے وہ ایگریکلچر فرٹائل لینڈ ہے. جی ہاں. آپ کسان کو اتنا سہولت دیں کہ ہم جو ہے گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, آج ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں, کبھی ہمیں چینی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے. تو آپ جو ہے آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ اتنی ڈیولپڈ ہونی چاہیے کہ آپ دنیا کے جس کو کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہوں. ایگریکلچر کا جو جی ڈی پی میں حصہ ہے 23% ہے, جبکہ ایگریکلچر میں جو لیبر ورک ہے وہ اوور آل اگر دیکھیں تو 40% ہے ٹوٹل لیبر ورک کا. تو بڑی لیبر ہے. Still too much. It is too much. یہی تو پاکستان کو بنائے گا, یہی تو پاکستان کی بیک بون ہے. دیکھیں نا آگے جو ہے پوری دنیا کو فوڈ سیکیورٹی ہے, ٹھیک ہے نا. فوڈ سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا. آپ کے پاس ایگریکلچر ون آپشن. آپ کا جو ہے جس طریقے سے چاہے وہ بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, سندھ ہو, پنجاب آلریڈی از دیئر. تو ہمیں ایگریکلچر پہ توجہ دینی چاہیے, ایگریکلچر کے لیے بہترین پالیسی بنانی چاہیے, اور ایگریکلچر میں بھی ہمیں انکم ٹیکس کے نظام کو جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے, اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ انڈیویجول کے کمائی اگر کماتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ٹیکس پیئنگ میں بھی ہونا چاہیے. وہ نظر آنا چاہیے کہ پاکستان میں ایگریکلچر کتنا ٹیکس پے کر رہا ہے جبکہ ایگریکلچر کی انکم سب سے زیادہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام چیزیں ہم نے ہمارے مینیفیسٹو میں ایڈریس کی ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چلیں یہ اچھی چیز ہے, یہ بڑی ڈیٹیل آپ نے بات کی. میرا خیال ہے چلیں کوئی پلان تو آیا سامنے, کوئی بات تو ہوئی کہ جی یہ الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا مینیفیسٹو کی ہماری ابھی انشاءاللہ تعالی ود ان فیو ویک جو ہے مینیفیسٹو اپنا پبلک کریں گے. اور یہ جو ہم نے 18 ترمیم کے اندر جو ہے یہ آرٹیکل 140 کو ڈیفائن کیا ہے, آپ اگر پیپر کو پڑھیں گے تو یو وڈ ریئلی اپریشیٹ. اس میں ابھی جب ہم نے کانفرنس کی ہے تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں حصہ لیا اور کسی نے بھی اس کو نیگیٹ نہیں کیا. انفارچونیٹلی سننے میں اچھی بات لگ رہی ہے, لیکن پریکٹیکل کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے, کیونکہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں اس سے اگری کرتا ہوں. اخنزادہ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ آپ سارے حکومت کا حصہ رہے ہیں, لیکن اچھا ہے کہ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں. 2023 ہے سر, ہم ابھی تک اسی صدی میں جی رہے ہیں, پرانی صدی میں. لوگوں کے پاس پانی نہیں, کپڑے نہیں, گھر نہیں, پھر ان کو حکومتی وظیفوں پر پالیں,
اور ان کو نہ سائنس میں ترقی نہ کسی اور چیز کی سوچ، تعلیم سے محروم 2 کروڑ سے زائد بچے، یہ ساری چیزیں ہیں جس پر کام کرنا ہے ہمارے یہاں۔ کوئی میں نہیں سن رہا کہ ابھی تک کوئی ایسا ویژنری پلان یا سولرائزیشن ہو اور سائنٹیفک پلانز ہو کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم سائنس میں اتنا بوم لے آئیں گے، ہم ایجوکیشن میں ایسا بوم لے آئیں گے۔ ہم اسپورٹس ڈپلومیسی پر بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسپورٹس ڈپلومیسی دنیا کی بڑی ترین ہے۔ ورلڈ کپ ہوا رشیا میں تو دیکھیں پھر دنیا سے کون کون گیا، جو لوگ ناراض ممالک تھے وہ بھی گئے۔ ابھی آپ کے سامنے بھارت میں ہوا تو پاکستان کو بھی جانا پڑا۔ تو اسپورٹس ڈپلومیسی ہو گئی، باقی چیزیں ہو گئی، سب جڑی ہیں ساتھ، لیکن ابھی تک ویژن نہیں ہے۔ بس یہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوان سیاست کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جی، اب آپ کے ایک ٹاک شو میں تو ہم اپنا پورا منشور آپ کو نہیں پڑھوا سکتے ہیں، لیکن ہمارا منشور انتخابی منشور بن رہا ہے، اور جب ہمارا انتخابی منشور بن جائے گا تو اس کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی کہ اس میں آپ کو ہر چیز کے بارے میں ایک مکمل روڈ میپ جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن ہمارا پورا توجہ جو ہمارا سابق حکومت بھی دیکھ لے تو ہم 3 چیزوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 1، اس ملک میں ابھی ایگریکلچر پہ توجہ دینا چاہیے۔ میں ارشد مورو صاحب کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں، آپ ایگریکلچر پہ اپنے کسانوں کو، لیکن ایک بات کی نہیں کہ آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائے۔ ہمارا ایگریکلچر پہلے سے یہاں پہ فیول اتنا مہنگا ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، کھادی اتنی مہنگی ہے کہ مزید ٹیکس ہمارے کاشتکار برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں خود ایک کاشتکار ہوں، تو آپ ان کو ریلیف دے دیں۔ اگر آپ اس کو ریلیف دیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ایگریکلچر اس طرح چیز ہے کہ 6 مہینے بعد آپ کو ریزلٹ دے گا۔ آپ نے آج فصل بویا تو کچھ فصل 3 مہینے بعد پہنچ جاتا ہے، کچھ 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ جو فصل ہے وہ 6 مہینے لیتے ہیں، 6 مہینے کے بعد وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ باہر کی چیزیں منگواتے ہیں، چینی منگواتے ہیں، گندم منگواتے ہیں، مسالے منگواتے ہیں، دال منگواتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ملک سے ڈالر باہر جاتا ہے، اگر آپ اس کو اپنے ملک میں آپ کا پیداوار ہو تو آپ کا ڈالر بھی بچ جائے گا، اور آپ کا جو سرپلس ہو جاتا ہے، جو جب بھی ہم نے کوشش کی ہے سرپلس ہمارا گندم بھی ہوا ہے، چینی بھی ہوا ہے، وہ باہر کے مارکیٹ کو آپ دے کے باہر سے ڈالر بھی لا سکتے ہیں۔ تو ہمارا ایگریکلچر کی زیادہ توجہ ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آئی ٹی پی زیادہ سے زیادہ توجہ دے دے۔ آج آپ نے چیئرمین کے صرف نوجوان کی عادت سنا، اور آپ نے مزدور کارڈ سنا، باقی اسپیچ میرے خیال سے آپ نے نہیں سنا۔ انہوں نے ایک مکمل پلان دیا کہ سر مکمل پلان میں ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ مجھے بات سنیں، میرے بات کو مکمل کرنے دیں۔ انہوں نے نوجوانوں کی بات کی کہ ہمارے نوجوان ہیں، اس کو ہم سکل دیں گے، تو ہماری معدنیات ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر پارٹی کا جو منشور سامنے آ جائے گا تو اس میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ سارا سب کچھ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ منشور میں کیا کیا ہے، منشور میں کیا کیا نہیں ہے۔ لیکن اخوندزادہ صاحب سوال میرا یہ ہے سر، اگر آپ منشور میں جو کچھ ہے وہ قابل عمل کتنا ہے، اس سے آپ کتنا عمل درآمد کر سکتا ہے، تو مسئلہ صرف یہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ ہے، ہمارا 2008 کا انتخابی منشور آپ نکال دیں اور میرے ساتھ اسی شو میں بیٹھ جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس میں ہم نے جو وعدہ کیا ہے قوم کے ساتھ، 85% ہم نے اس وعدے کو پورا کیا ہے۔ صادق الفاروق صاحب میرا بھائی ہیں اور میرے لیے بہت محترم ہے، میرا سینئر بھی ہے۔ انہوں نے 16 مہینے کی بات کی، تو 16 مہینے کے تو جو حکومت تھا اس میں ہم نے کچھ اچھے کام بھی کی، کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہو گئی۔ ہم سے جو غلطیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بھی ماننے کو تیار ہے، جو ہمارے کامیابیاں ہے اس کا بھی ہم کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن مسلم لیگ خود اس کو تیار نہیں ہے۔ آپ اس کو 16 مہینے حکومت پہ بات کرتے تو وہ کہتے نہیں اس کو چھوڑے 2017 سے۔ اچھا لیکن اخوندزادہ صاحب یہی سوال اگر میں آپ سے کروں، ایک سیکنڈ بھائی میرا بات مکمل کرنے دیں۔ مہنگائی کا اگر میں ذمہ دار سمجھتا ہوں تو وہ ہے ہمارا مریم نواز صاحبہ۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تو سارا انہوں نے کہہ دیا فاروق صاحب نے کہ یہ سارا غلطی عمران خان کا ہے۔ جو غلطی عمران خان نے کیا تھا وہ ہم نے کیا۔ عمران خان نے کیا کیا؟ IMF کے ساتھ وعدہ کیا، پھر پیچھے موڑ گیا۔ ہماری نگران حکومت بنی، مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پروگرام چلایا IMF کے ساتھ، مریم بی بی اس کے مخالف ہو گئی، اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو مخالف کروایا، اس کو نکال کے
इसहाकडार साहब को लाया। इसहाकडार साहब ने कहा मैं इस मुल्क को बगैर IMF के भी चला सकता हूँ। फिर आखिर में जाकर इससे बदतरीन शराइत मान लिए जो मिफ्ता इस्माइल ने मान लिए। मैं समझता हूँ कि अगर टाइम पे मिफ्ता इस्माइल ने जो प्रोग्राम इसके साथ किया था, अगर इसको हम चलाते तो अभी देखे ना, हमने आखिर में IMF के शराइत मान ली तो आपके साथ UAE की तरफ से भी ताउन शुरू हुआ, कतर की तरफ से भी शुरू हुआ, सऊदी की तरफ से भी शुरू हुआ, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी आ रहे हैं, कुवैत वाली भी आ रही हैं। तो अगर साथ में मिफ्ता इस्माइल ने जो IMF के साथ मुआहिदात की थी इस पे हम अमल दरामद करते, इनसे इमरान खान की तरह इनहराफ नहीं करते, बेशक डार साहब को लाती लेकिन वो पॉलिसी मिफ्ता इस्माइल की चलाते तो हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, नहीं, इतना अगर ज्यादा डार साहब को लाते, महंगाई पॉलिसी मिफ्ता इस्माइल साहब की चलती। तौर पे सियासी वर्कर के हैसियत से मरियम नवाज चले, साहब को सिद्दीकुल फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सर, उनको मौका देते हैं। जी सिद्दीक साहब। देखिए, मैं भी अपने छोटे भाई का बहुत एहतराम करता हूँ, प्यार करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये बात कि IMF के साथ इनहिराफ इसहाक डार ने किया, ये बात गलत है। जो बुनियादें मुआहदा करते हुए, वो तो IMF ने लेटर भी लिख दिया था कि ये इमरान खान हुकूमत हमारे साथ करके गई है मुआहदा। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं IMF के साथ डील कर लूंगा। उनका ये ख्याल था कि मैं मनवा लूंगा IMF को कि अपनी शराइत नरम करे। IMF नहीं माना, सीधी बात है। और अगर ना मानते तो ये जो आज वर्ल्ड बैंक और IMF और ये सारी चीजें उस मुआहदे के मुताबिक वो आ रहे हैं, वो कर रहे हैं और करेंगे, तो ये ना हो सकती। लेकिन आवाम पर तो बोझ पड़ गया ना। आवाम पर बोझ पड़ा जब साबिका हुकूमत ने CPEC बंद किया, इन्वेस्टर को भगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, डॉलर को ओपन कर दिया। ये सारी बातों के असरात को संभालते संभालते मुश्किल है, ये 16 महीने में नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चूंकि मईशत समझता हूँ, मालियाती इदारे चलाए हैं, इसके अलावा इदारे चलाए हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप जिसने ये इदारे तो न जो चलाए मरीम हों, नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि उनकी वजह से तब्दीली हुई मिफ्ता इस्माइल साहब की और पॉलिसीज को नहीं चलने दिया गया, तो ये बात किस हद तक इस्माइल साहब की भी कुछ बातें ऐसी हैं या और भी कुछ जाती लिहाज से कुछ चीजें आती हैं ऐसी, उन बातों को इस वक्त छोड़ें। मईशत को मजमूई तौर पर इमरान खान नुकसान पहुंचा गया और उनके वजीर खजाना ने ये कहा और हुकूमत ख़त्म होने के 1 महीने के बाद कहा, अदम एतमाद के 1 महीने के बाद मई में कहा, मई 2022-23 में कहा कि इमरान खान के पास कोई माशी प्रोग्राम ही नहीं था। ये बात वो कह के गए। उन्होंने ये बात खानजादा के साथ प्रोग्राम में कही कि इमरान, हमारी हुकूमत ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के, डॉलर की एक्सचेंज रेट बढ़ा के पाकिस्तान की मईशत का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेड़ा गर्क कर दिया है, ये उनके वजीर खजाना ने कहा। अच्छा, मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ सर। अगर आपने ये बात कर ही दी है तो डॉलर की कीमतें अब नीचे आ रही हैं, स्मगलिंग रुकी है, हेजिंग रुकी है और बहुत सारी चीज़ें रुकी हैं। तो ज़रा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे और अब इलेक्शन पर भी बात करेंगे, क्योंकि बार बार ये खबरें आ रही थी, कहा जा रहा था कभी कहीं से कभी कहीं से, कभी सियासी जमातों से कि नहीं शायद इलेक्शन डिले हो रहे हैं, शायद कुछ हो रहा है। तो वादे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन की तारीख वही रहेगी। हल्का बंदियों वाला मामला, दीगर मामला, इस पर भी इख्तलाफात क्यों रहे और क्या मामला हैं, मिसाक जमहूरियत के पॉइंट्स क्या हैं, किस तरह आगे बढ़ेंगे। जी वापस आते ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं और यानी पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी आज वाज़ेह हो गया, पग भी उतार के उन पर सर पे रख दी, तो चीज़ें तो एक तरफ क्लियर हो रही हैं। काफ़ी कुछ हमें पता भी था, काफ़ी कुछ हो भी रहा था, ये पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। इलेक्शन, अच्छा अरशद वोरा साहब, क्या वजह क्या है कि JUI फे ओके है, GDA ठीक है, PMLN भी ठीक है, पीपल्स पार्टी जो कि आपकी साथी जमात है और सिंध की जमात है, उसके साथ नहीं बैठने को तैयार आप? देखिए, हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो भी हमने ये जो प्रेजेंटेशन दी है 18वीं तरमीम में आर्टिकल 140A के लिए जो हमने बात की है, उस
کے لیے جو بھی ایگری کرے گا, جو بھی اس کی ایشورنس دے گا پبلکلی, ہم اس کے ساتھ ہیں. جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, ہمارے کچھ سیلف تجربات ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ 15 سالہ جو ان کا دور گزرا ہے اس میں جو ان کو 1200 اور 1500 ارب. اچھا, میں ارشد ورد صاحب اگر سوری آپ کی بات کاٹ کر ایک سوال کرنا چاہوں آپ سے, گورنرشپ آپ لوگوں کے پاس لمبا عرصہ رہی ابھی بھی, تو اگر تو اقتدار ہے تو یہ تو دونوں انجوائے کر رہے ہیں, لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو ایک دوسرے پر بات چیت بہت ہوتی ہے. گورنر ایک سیریمونیل پوسٹ ہوتا ہے, فائنینس جو ہے وہ پلان تو وزارتیں بھی تو رہی نا سر, ہے, فائنینس کابینہ کرتی ہے, گورنر کا انفلوئنس کوئی نہیں ہوتا اس پہ. ٹھیک, لیکن وزارتیں بھی تو رہی نا ارشد ورد صاحب, کافی وزارتیں رہی. وزارتیں صرف شروع کے 5 سال میں رہی, جس کی میں آپ کو بریفنگ دے چکا ہوں کہ ان 5 سالوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ان 5 سالوں میں عباسی شہید اسپتال کا نیا ٹراما سینٹر بنا. ان 5 سالوں میں KIHD کہاں سے کہاں پہنچا, کے کراچی ڈینٹل میڈیکل کالج ہیلتھ کے شعبے میں ابھی گنوانا شروع کروں تو انفارچونیٹلی ابھی ٹائم کم رہ گیا ہے میرا. اصل میں مجھے ایک اور پروگرام ہے, آئی ایم ویری سوری ٹو سے, مجھے پلیز ایکسکیوز کریں. تو جی ضرور, کوئی ایشو نہیں. اچھا اخوندزادہ صاحب, سر آپ سے چونکہ ہم اختتامی مراحل میں ہیں پروگرام کے, یہ بتائیے گا سر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہونے جائے گی, نہیں ہوگی؟ میثاق جمہوریت نئے سرے سے نیا معاملہ, تو اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک ہم اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم انتقام کی سیاست کریں گے اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم نفرت کی سیاست کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. تمام تنظیموں کو آپس میں لڑنے کے بجائے غربت سے لڑنا چاہیے. تمام تنظیموں کو آپس میں لڑنے سے بے روزگاری سے لڑنا چاہیے اور اس ملک کو مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا. اگر الیکشن صاف اور شفاف ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کریں گے, لیکن اگر کوئی لاڈ آ جاتا ہے, کوئی بیساکھیوں پہ آ جاتا ہے تو اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور جب اس ملک پہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. تو سب سے پہلے تو تمام تنظیموں کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ آنے والا جو الیکشن ہے یہ صاف اور شفاف ہو. اس کے کرنے سے کوئی لاڈا منتخب نہیں ہو, کوئی بیساکھیوں پہ نہیں آئے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ جو بدترین دہشت گردی ہے, یہ جو معیشت تباہ اور برباد ہو چکا ہے, اس کا حل الیکشن میں ہے. لیکن الیکشن صاف اور شفاف طرح الیکشن ہو. تو الیکشن ہم نے 2018 میں بھی کیا, کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ تو اس سے زیادہ نقصانات اس ملک کے ہو گئی. تو اس بار ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم پہلے اس چیز کو یقینی بنائیں, پھر آپس میں بیٹھ کے اور معیشت پہ ہم ایک میثاق کریں, اور جو معیشت کا پالیسی ہو چاہے آئندہ کے لیے جو بھی حکومت آئے وہی معیشت کا پالیسی چلائے. کیونکہ جب اگر ہم تسلسل نہیں رکھیں گے اپنی معیشت کے پالیسیوں میں تو ہمارا معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کی انتہائی ضرورت ہے. سب کو سر جوڑ کے اور مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کی کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگائے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑے. ہم پاکستان کے مسائل کے ساتھ لڑے. کم از کم ہماری جو یوتھ ہے جو پاکستان کا 70% ہے ان کو امید ہو جائے کہ ہمارے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور ہم گئے. اچھا صدیق الفاروق صاحب, میثاق جمہوریت کیا ہے آپ کی نظر میں سر؟ دیکھیے جی, میثاق جمہوریت سامنے پڑا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے. یہ خیال اچھا ہے, تعمیری ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے. کوئی بھی انیشیٹو لے, بٹھائے, بیٹھیں سب طاقتیں, ساری سیاسی قوتیں بیٹھیں, اسٹیک ہولڈرز کو بھی بٹھائیں, اور اس حوالے سے بنیادی بات یہ ہونی چاہیے کہ آئین اور قانون کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, منتخب حکومتوں کے خلاف سازشیں بند, جرم کی کوئی معافی نہیں, اور سازش, انتقام اور نفرت کا خاتمہ. یہ اگر باتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو بہترین. سر لیکن ایک چیز بتائیں صدیق الفاروق صاحب, اچانک آتے ہیں, کوئی راہیں کسی کے لیے کھل جاتی ہیں, یہ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں, تو پھر بیک ڈور والے معاملات کو بھی تو بند کرنا چاہیے.
کوئی آئے اس کون کے سے لیے راہیں کھل جائیں، کیسز فوراً ختم ہو جائیں، تو بیک ڈور والے معاملات بھی تو ختم ہونے چاہیے پھر. دیکھیے کیسز فوراً ختم ہو جائیں گے؟ یعنی حد ہو گئی ہے. اگر آپ کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے تو فوراً ہے. یہ کتنے سال کے بعد یہ کیس ختم ہوا ہے؟ تو لیکن اور ہوا وہ تو فوراً. نہیں کمال ہے جی. یعنی ساری ہو کے وہ ایک اپیل ساری آ کے آج سب کچھ جو ہے وہ ڈسکس ہوا، کل سوالات سارے اٹھائے گئے، عدلیہ نے بتا دیا کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو سزا کیسے دی ہے؟ بھئی آپ بے بنیاد جو ہے وہ کسی کو نکالنے کے لیے، سیاست سے نکالنے کے لیے، اپنے ایجنڈے کے لیے، کیا شوکت صدیقی صاحب کا ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا ایڈریس بھول گیا کہ انہیں کیا کہا نہیں. گیا؟ ہماری 3 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. 3 سال لگا کے پارٹیوں کے سربراہوں کو خراب کریں. کیا آپ کو جاوید ہاشمی کی وہ پریس کانفرنس بھول گئی ہے جب انہوں نے وہ پی ٹی آئی سے نکلتے ہوئے پریس کانفرنس کی تھی کہ مجھے عمران خان نے بتایا کہ اب عدلیہ استعمال ہوگی نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، پھر آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ جی کیس ختم ہوا ہے جلدی. اچھا یہ بتائیں صدیق الفاروق صاحب کتنا اس پہ اعتماد رکھتے ہیں کہ اب یہ جو 2023 ہے اس میں اب ایک دوسرے پہ یہ جو کیسز بنانا اور یہ کسی کو پیچھے دھکیلنا اور یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ اس کے شکوے کرنا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ 2023 میں یہ چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں؟ کیونکہ اب تو پرفارمنس بیس معاملات لگ رہے ہیں سر. کچھ پنجاب تک محدود ہو کے رہ گئے، کچھ سندھ تک، اور کچھ رہ گئے بلوچستان تک، کچھ رہ گئے کے پی کے تک. اگر تو یہ 180 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ نے کالا دھن پاکستان کو بھیجا پاکستان کی قوم کے لیے، اور اس کو اس کی دستاویز بھی موجود، وہ پیسے بھی سامنے پڑے ہوئے، ان کو کس طرح سے خرد برد کی عمران خان کی سربراہی میں کابینہ نے بند لفافے میں. اگر اس جرم کو کوئی جھوٹا مقدمہ یا سازش کہتا ہے یا کسی کو نکالنے کے لیے گھڑا ہوا مقدمہ کہتا ہے تو وہ پھر اپنی عقل پہ ماتم کرے. یہ کیس چل رہا ہے، اس کے سارے ثبوت، ساری کڑیاں، ساری دستاویزات موجود ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی سائفر کو، جسے پہلے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی سازش ہے، پھر کہا جاتا ہے، وہی آدمی کہتا ہے نہیں امریکہ کی سازش نہیں ہے، یہ پاکستان میں سازش ہوئی ہے، پھر وہاں گئی ہے، پھر کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے سفارتکاروں کی کارکردگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ نیشنل سیکرٹ تباہ کیا ہے. اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی گھڑے ہوئے مقدمے ہیں، وہ بھی اپنی عقل پر ماتم کرے. چلیں صدیق الفاروق صاحب، سفارتی سطح کیا کریں گے؟ سفارتی سطح پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی لابنگ ہی نہیں ہے، اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دنیا بھر میں ہم اتنے کمزور لابنگ کے ساتھ کھڑے، اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ملک ایسا کھڑا ہے جو ہر جگہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو. سب سے پہلے آپ کی قیادت کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے خارجہ محاذ پر. آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان میں آنے سے بیماری اور جو کچھ بھی تھا باہر تھے، انہوں نے سفارتکاری کی اور دوست ممالک نے ان پر اعتماد کیا. اپنے دور میں بھی ان کی سفارتکاری کامیاب رہی، انویسٹمنٹ بھی وہ لائے، تعاون بھی ہوا. تو اب بھی سب سے پہلی بات آپ کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پر. وہ ہوگی تو پھر آپ سفارتی مہم چلائیں گے. آپ میاں صاحب کی 13 میں آتے ہی آپ جو انہوں نے پہلا لیٹر جاری کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، اپنے سفیروں کو ہدایات دی، ریجنل لیول پہ اختلافات ختم کرنے کی اور مسائل حل کرنے کی بات کی. یہ انہی کا دور تھا کہ انڈین پرائم منسٹر یہاں مینار پاکستان کے زیر سایہ جلسے میں آ کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان کا سکہ مانتے ہیں، ہم کشمیر کا مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے. تو ایسی ہی لیڈرشپ جو ہے جب آتی ہے چلیں، اور ایسا منشور تو پھر وہ مسائل حل ہوتے ہیں. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے، اخوندزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، ارشد وورا صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود رہے. بہت شکریہ. پھر پیر کے روز ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیں.